अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे कि एक अहम मुकदमे की समाअत के लिए फाइनली बेंच तश्कील पा गया है और इस बेंच की तश्कील के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। आपको बताएंगे कि शाहिद आफरीदी की जो शामत है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है और स्टिल बहुत ज़्यादा वो इस वक्त ट्रोलिंग उनकी हुई है और कुछ मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड अप करेंगे जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बात की। फिर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है जी, कुछ अहम फैसले हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इंडिया में भी इलेक्शन से पहले क्या कुछ हो रहा है और इंडिया भी ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की डगर पर चल निकला है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, एक अहम केस जो है वो अदालत में लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये है जी फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ केस की समाअत। और इस हवाले से एक बेंच तश्कील दे दिया गया है, 6 रुकनी बेंच है और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा शामिल हैं। ये 6 रुकनी बेंच है। 25 मार्च से इसके ऊपर समाअत का आगाज होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी था कि इसके ऊपर समाअत शुरू होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स में ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके हैं और उनका ना कोई फैसला आ रहा है, ना उन शहरियों को वापस भेजा जा रहा है सिविलियन कोर्ट्स में, और ना ही उनकी वहाँ पर कोई खैर खबर जल्दी से मिलती है मिलिट्री कोर्ट्स में या मिलिट्री तहवील में। तो उनके जो अजीज़ व गारब हैं, जो उनके वरसा हैं या लवाहिकीन हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान रहते हैं, मुस्तरब रहते हैं। पहली चीज़, कुछ दिन पहले मैंने एक लॉयर को भी सुना जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो एक उनके क्लाइंट थे, उसके हवाले से उन्होंने आके जो खबरें दी हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक हैं कि उन्होंने ये मुबैना तौर पर क्लेम किया है कि बड़ा तशद्दुद हो रहा है इन मुल्ज़मान के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है वगैरह वगैरह। तो ये इटसेल्फ बड़ी परेशानी की बात थी। और तीसरी बात ये कि अब जाहिर है कि 10 महीने हो चले हैं 9 मई के वाक़यात को, तो अब अल्टीमेटली मामला को किसी तरफ लगना चाहिए। जिसको सज़ा होनी है सज़ा हो, जो बरी होगा वो बरी हो, और जिसको सज़ा होनी है फिर उसको आगे जाहिर है कि अपील का हक है तो वो फिर आगे जाके हायर कोर्ट्स में अपील कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आगे मामला चलें तो सही। अब ये जो अजीब व गरीब सा बीच में हैंगिंग सा सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो ये बेंच बना है ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। एक तो ये कि जी जो 3 अहम सीनियर जज साहिबान हैं वो इस बेंच से आपको गायब नज़र आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। ये वो 3 सीनियर जज हैं जिनको इस केस में लाजमी तौर पर होना चाहिए था, और इसके ऊपर मुख्तलिफ वकला की ये राय सामने आ चुकी है अभी तक, और वो ये बात कर रहे हैं कि एक तो पहली बात ये कि जो पहला इस सारे मामले का ट्रायल हुआ था उसको 5 रुकनी जो बेंच था उसने हियर किया था। तो जब एक 5 रुकनी बेंच की फैसला आ चुका है तो उसके ऊपर अगर फर्दर कोई हियरिंग हो रही है तो वो फिर उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। सिर्फ 6 रुकनी बेंच उसके लिए काफ़ी नहीं है, कम से कम उसके लिए 7 रुकनी, 8 या 9 रुकनी बेंच होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि वो ज़्यादातर जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि उमरता बंदयाल साहब के दौर में सबसे ज़्यादा जो उस वक्त कोर्ट रिपोर्टर्स थे और जो खुद PMLN के लोग थे वो इस बात पे बड़ी तनकीद करते थे कि जनाब अक्सर केसेस जो हैं उसमें सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पर आवाज़ उठाई जाती थी कि फ़ाइज़ ईसा साहब को शामिल क्यों नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि खुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जो 2 रुकनी बाकी उनके साथ लोग हैं, 3 रुकनी कमेटी अब फैसला करती है। अब उन लोगों ने ये बेंच बनाया है लेकिन उसमें जो सीनियर जजेस हैं उनको बिल्कुल आउट कर दिया गया है। अब इन जजेस में जो अतर मिनल्ला साहब हैं ख़ास तौर पर, और जो बाकी भी 2 जज साहिबान हैं, उनके हवाले से ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि वो हमेशा प्रो डेमोक्रेसी, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और हमेशा एक यानी जिसको कहते हैं आइन और क़ानून की बालादस्ती और एंटी इस्टेब्लिशमेंट समहाउ अपना एक झुकाव रखते हैं, और वही जो जजेस हैं वो इस बेंच में शामिल नहीं हैं। तो ये एक जो चीज़ है ये बड़ी मीनिंगफुल भी है, और इसके ऊपर वकला जो है वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पीटीआई को इस बेंच की फॉर्मेशन को चैलेंज करना चाहिए
اور یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ باقی 3 ججز کو بھی بینچ میں شامل کیا جائے. تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا واقعتاً ان کی کوئی تحفظات کو ویٹیج ملے گی یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہرحال 25 مارچ سے سماعت ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب سماعت کیسے آگے بڑھتی ہے. بہت حد تک جو مختلف قانونی ماہرین ہیں ان کی یہ آرا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں سن رہی تھی اس دن ورژن، اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ مجھے بہت ایک پاکستان کے قابل لائر لگتے ہیں اور بہت ان کی جو اوپینین ہے وہ مستند ہوتی ہے. تو وہ بھی اس بات میں بڑے کلیئر تھے کہ یہ بالکل بھی پوزیشن نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پر کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کی بھی بظاہر منشا اور مرضی یہی نظر آتی ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو، اور جو باقی ہماری جمہوری جماعتیں ہیں نام نہاد وہ بھی انہی کے ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی نظر آتی ہیں جو حکومت کے اندر اس وقت موجود ہیں. تو لیٹس سی جی کہ اب اس معاملے کا کیا حل نکلتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈیسائیڈ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں. پہلا فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ 30 مارچ کو ایک جلسہ کیا جائے گا، گرینڈ جلسہ اسلام آباد میں، اور یہاں سے بیسکلی احتجاج کو ایک مزید اگلی سمت میں لے جایا جائے گا اور باقاعدہ اب ایک احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی. اول تو یہ جلسہ 23 مارچ کو ہونا تھا لیکن اس کی اجازت نہیں ملی، تو اب یہ جلسہ 30 مارچ کو طے کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی بھی اجازت ملتی ہے یا نہیں، اور اس جلسے کے لیے پی ٹی آئی کتنا موبلائز کر پاتی ہے لوگوں کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اگلا جو ان کا پلان ہے اس کے مطابق 21 اپریل سے انہوں نے کراچی میں کچھ ریلی کا اہتمام کر رکھا ہے، یا شاید وہاں پہ بھی اس کو ایک منتج کریں گے جلسے کے اوپر ہی. اور تھرو آؤٹ کے پی میں اور مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے احتجاج، ریلیاں اور اویئرنیس کے لیے میٹنگز وغیرہ یہ سب چلتا رہے گا اور اس میں لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا. تو یہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک حتمی پلان سامنے آ رہا ہے 23 مارچ کے لیے، جو کہ آپ کو معلوم ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو تو سٹارٹ ہو چکی ہوگی. تو اس سلسلے میں انہوں نے طے کیا ہے کہ 23 مارچ کو ایک بھرپور قسم کی یوم پاکستان کی تقریب ہوگی اور یوم پاکستان بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا. یہ تمام جو تحریک ہے اس کا بیسکلی جو فوکس ہے وہ 2 پوائنٹس کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور دوسرا مینڈیٹ کی واپسی. تو یہ بیسکلی اس پوری احتجاجی تحریک کا مقصد ہوگا. تو پی ٹی آئی نے کم از کم تھوڑی سیریسنس تو دکھائی ہے کہ مل کے بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے مجھے تو اس میں کافی زیادہ یہ ویک اسٹریٹجی لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک تو 30 مارچ کو پہلا جلسہ اور دوسرا جو گرینڈ جلسہ ہے وہ 21 اپریل کو جا کے اناؤنس کر رہے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ گیپ ہے. اور عمران خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ جب کوئی تحریک چلاتے ہیں تو وہ سانس ہی نہیں لینے دے رہے ہوتے سیاسی مخالف کو. وہ کہتے ہیں نا کہ باکسنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے مکہ ادھر سے مکہ، سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے. اور انہوں نے خود بھی جب 2022 میں ان کی حکومت گئی تھی تو اس کے بعد جو انہوں نے پوری ایک موومنٹ چلائی تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آج ادھر رحیم یار خان میں، تو کل بہاولپور میں، تو کل کراچی میں، تو اس سے اگلے دن پشاور میں، تو اس سے اگلے دن کوئٹہ میں، اور اس سے اگلے دن لاہور میں وہ یوں جلسے کر رہے ہوتے تھے. اور ان کی جو انرجی تھی اور جو ان کی انتھک محنت تھی اس نے پھر انہیں پے آف بھی کیا. لیکن ان کی بیسکلی اسٹریٹجی یہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ جلسہ کر لیا اور اس کے بعد چپ کر کے سو گئے اور پھر اگلے ہفتے بعد میں دیکھا جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے. ادھر جلسہ کیا ہے، اگلے دن کوئی ریلی رکھ لی ہے، شام کو کوئی پریس کانفرنس رکھ لی ہے، 5ویں دن کوئی اور تقریب رکھ لی ہے، 6ٹھے دن کوئی اسپیس رکھ لی ہے ٹویٹر پر، 7ویں دن کوئی انٹرویو دے دیا ہے. تو وہ آپ کو مستقل ایک موومنٹ اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ تحرک نظر آتا تھا ان کی پوری اسٹریٹجی میں. تو یہاں پر جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو مجھے بالکل ایک ہومیوپیتھک سی اسٹریٹجی لگ رہی ہے. آپ 30 مارچ کو جلسہ کریں گے، گھر چلے جائیں گے، پھر بعد میں آپ کو 20-21 دن بعد یاد آئے گا کہ چلو بھائی ایک اور ریلی نکال لیں. تو بظاہر مجھے تو یہ کوئی اتنی امپریسو اسٹریٹجی نہیں لگ رہی، لیکن لیٹس سی کہ اس کو کیسے لیڈ کرتی ہے پی ٹی آئی اور کیا واقعی لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں. اور اس دوران بیچ میں پھر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں، تو آٹومیٹکلی ایشوز تو ان کو ملتے چلے جائیں گے. لیکن فی الحال کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنا ضرور لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے وہ لیڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپس کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی یہ سارٹ آؤٹ کر پاتے ہیں نہیں. اب آ جاتے ہیں جس چیز کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے سینٹ الیکشن اور ضمنی الیکشنز کے حوالے سے.
پی ٹی آئی کے لیے ایک دو اچھی خبریں بھی ہیں، ایک دو نہیں بھی اچھی خبریں. پہلی خبر تو پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے اور فیصل جاوید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں. اور اس میں اب جو ایک بظاہر چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ صنم جاوید شاید پھر بھی سینٹ کی ممبر منتخب نہ ہو سکیں، کیونکہ یہاں پنجاب میں جس نشست پر انہیں کھڑا کیا گیا ہے، یعنی خواتین کی جو مخصوص نشست ہے، اس کے لیے ان کے پاس بظاہر ایک یوں کہہ لیں کہ نمبر گیم پوری پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ بہرحال وہ کانٹیسٹ کر سک رہی ہیں، لیکن ان کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں زیادہ. دوسری طرف جو بہت ان کے کی پلیئرز ہیں، مراد سعید، ان کے کاغذات منظور نہیں ہوئے، زلفی بخاری کے کاغذات منظور نہیں ہوئے، اور اعظم سواتی کے بھی کاغذات منظور نہیں ہوئے. تو یہ ایک ان کے لیے پریشان کن بات ہے کہ جو ان کے مین لیڈرز تھے ان کے کاغذات ابھی تک منظور نہیں ہو سکے. اب لگتا یہ ہے کہ یہ بھی بات جو ہے وہ ٹریبونلز یا پھر ہائی کورٹس میں ہی جائے گی. اب ضمنی الیکشن کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مونس الہی ہوں، پرویز الہی ہوں، حماد اظہر ہوں، ان کے اوپر شدید ترین قسم کا غصہ بھی ہے، تحفظات بھی ہیں. تو ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ منظور نہیں ہوئے، اور یا تو جمع نہیں کرانے دیے گئے، جمع کرائے گئے ہیں تو وہ منظور نہیں ہوئے. تو بظاہر ان کو پورے پروسیس سے آؤٹ رکھنے کا جو پلان ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. حلقہ 119 جو ہے لاہور کا، یہاں پر شہزاد فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. اب یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی فارم 45 کے تحت مریم نواز صاحبہ کو شکست دے رکھی ہے، لیکن اس میں مریم نواز صاحبہ کو جتوا دیا گیا تھا. بعد میں مریم نواز نے چونکہ ایم پی اے کی سیٹ رکھ لی تھی تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی، اس لیے اب یہاں پر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے شہزاد فاروق صاحب جو ہیں وہی اس کو آگے کانٹیسٹ کریں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں، پھر چلیں گے ایم کی طرف بھی کچھ. وہ یہ کہ جی حماد اظہر صاحب نے جو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، ان کا استعفیٰ جو تھا وہ منظور نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں. اور اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب اس پہ کوئی فیصلہ کرتے، پارٹی کی طرف سے بھی کافی زیادہ اظہار یکجہتی کیا جا رہا تھا حماد اظہر صاحب کے ساتھ، اور سب انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ کی ضرورت ہے، بھلے آپ انڈر گراؤنڈ ہیں لیکن آپ کی جو ذہانت ہے وہ وہاں سے بھی ہمارے لیے یوزفل ہے، تو آپ اس پوسٹ کو اپنے پاس رکھیں. تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے جب آج جیل میں ملاقات ہوئی تو ان سے اس بارے میں بات بھی ہوئی کہ جی حماد اظہر صاحب ریزائن کر رہے ہیں. تو اس پر کپتان کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ایک اہم ممبر ہیں پی ٹی آئی کے اور قیمتی اثاثہ ہیں، اور وہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو اب انہیں بھی وہاں سے بھی گو ہیڈ آ گیا ہے. تو اب حماد اظہر صاحب نے بھی شکریہ بھی کر دیا، تو بظاہر اب یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، حماد اظہر صاحب اپنے کام کو کنٹینیو کریں گے. یہ ہو گیا جی پی ٹی آئی سے جڑے معاملات. اب ذرا این کی بات کریں تو پی ایم ایل این میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ان کے لیڈنگ ممبرز ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. مثال کے طور پر خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ الیکشن ہار گئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب جو الیکشن ہار گئے تھے، رانا مشہود صاحب جو کہ الیکشن ہار گئے تھے، جاوید لطیف صاحب جو کہ الیکشن ہار گئے تھے. یہ وہ تمام ممبرز ہیں جن کو پی ایم ایل این نے آفر کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ دوبارہ سے میدان میں اتر آئیں. لیکن ان حضرات کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی گئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جب ہمیں عوام نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا تو کر دیا، اب ہم ضمنی الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو بظاہر مجھے اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ وجہ نظر آ رہی ہے کہ شکست کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ جی پہلے بھی ہارے، اگر دوسری دفعہ پھر ضمنی الیکشن میں بھی ہار گئے تو ظاہر ہے وہ کافی سبکی والی بات ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ بھی کہ جس طرح کی اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور جو جیت کو ہار اور ہار کو جیت میں بدلا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئی بنیادی طور پر یا ضمیر ان کا اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی جیت وہ اپنے اپنے ساتھ چپکائیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سارے ایک ڈرٹی سے پلان کا حصہ بنے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم اس سارے میس میں سے آؤٹ ہیں تو بہتر ہے کہ ہم آؤٹ ہی رہیں، ہمیں بیچ میں گھسنے کی آخر ضرورت کیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی بھی ان لوگوں نے اس چیز سے خود کو آؤٹ رکھا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس حکومت کے فیوچر کے حوالے سے، اس حکومت کے پرسیپشن کے حوالے سے اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ ایون ممبر ہیں بھی وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اترے ہوئے چہروں کے ساتھ، کس انداز سے
ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ میڈیا چینلز پر آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور ویسے بھی اسمبلی میں بھی ان کے آپ جیسچرز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت جو PMLN ایک کرائسس کا شکار ہے, اگرچہ کہنے کو حکمران جماعت ہے, لیکن جس طرح کی ایک ان پاپولر ویو ہے ان کے لیے, اور جس طریقے سے وہ ایک سخت قسم کے پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہیں, جو کہ اخلاقی کرائسس بھی ہے ان کے لیے, تو اس کی بات پر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رہنما ہیں اس لیے انہوں نے اوائڈ کیا کہ اس طرح کا الیکشن جیتنے سے بہتر ہے کہ اس الیکشن میں نہ ہی اترا جائے. تو یہ ایک دیوار پر لکھی بات ہے جس کو اب ان کے اپنے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی, آفریدی صاحب کی جان نہیں چھوٹی. شاید آفریدی صاحب بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. آج ان کی ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ NRO دینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں بلکہ ادارے کے پاس ہونا چاہیے. ویسے تو بہت ہی بونگی سی بات انہوں نے کی ہے. NRO کا اختیار تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے, میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ, آپ کے ادارے اتنے مضبوط ہوں اور اتنے آزاد ہوں اور انصاف کرنے والے ہوں, اور پھر انصاف کے اوپر, میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی کون کس سے ڈیل بنا سکتا ہے. تو یہ جو NRO ہے, وہ NRO کیا ہے, بیسکلی ڈیل ہے. تو بھائی یہ وزیر اعظم سے ڈیل نہ کرو, ادارے سے ڈیل کر لو. بھائی ڈیل کیوں کرو؟ اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے میرٹ پر. لیکن آفریدی صاحب جو ہیں وہ بس کبھی کبھی انسان کا جب برا وقت آیا ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی بونگیاں مارتا ہے کہ وہ بلا وجہ ہی اپنی طرف توپوں کا رخ کر لیتا ہے. تو آفریدی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید یہ کوئی اولڈ ویڈیو ہے جو اب ایک دم سے سرکولیٹ ہو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. مے بھی نہیں ہو, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کوئی اولڈ ویڈیو ہے. بہرحال بیان تو انہیں کا ہی ہے, چاہے وہ انہوں نے پہلے دیا ہے یا اب دیا ہے, اور ہے تو بیان بونگا ہی ہے, چاہے انہوں نے کبھی بھی دیا ہو. تو کافی ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. ساتھ میں وہ عمران ریاض کے ساتھ کافی الجھ گئے اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا پر. عمران ریاض نے ان کے اوپر تنقید کی کہ بھائی جب اتنا کچھ ہوا اس وقت آپ بولے نہیں, اب عوام کے آپ ہیرو بنتے ہیں, لیکن جب عوام کے اوپر ظلم و ستم ہوا, ان کی مینڈیٹ چوری ہوئی, تب آپ نہیں بولے. اور اب جو ہے آپ شہباز شریف صاحب کے جو ہیں وہ گن گا رہے ہیں یا ان کو ویلکم کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی نظر کسی عہدے پر ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ شاید آفریدی صاحب نے بھی کو ٹویٹ کیا اور ان پہ وہی الزامات لگائے جو عمران ریاض پہ باقی سب لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, PMLN وغیرہ کے, کہ بھائی آپ بیسکلی ترجمانی کرتے ہیں, صحافت نہیں کرتے وغیرہ, اور تصدیق نہیں کرتے, پروپیگنڈا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے, یہ وہ. تو بات یہ ہے کہ بیسکلی جب وہ پھنس جاتے ہیں تو وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ کوئی شوگر کوٹڈ وے میں اپنے آپ کو اس سارے چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر پھر ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے وہ کلاس ہوئی ہے PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے, اور ابھی تک جو شاید آفریدی صاحب ہیں ان کی جان اس پر سے چھوٹی نہیں ہے. آخر میں صرف بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی انڈین الیکشنز کے حوالے سے. انڈیا میں الیکشنز ہیں اور ایسے میں وہاں پر بھی وہی صورتحال اور مناظر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہم نے ابھی پاکستان میں دیکھے ہیں. جو ان کی اپوزیشن کی جماعتیں اور جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اروند کیجریوال صاحب, جو کہ کافی مشہور ہیں اپنی عام آدمی پارٹی کے لیے, ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا, اور وہ ابھی CM ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور غالباً شاید وہ پہلے CM ایسے ہیں جو کہ CM ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی ان سے ملنے جا رہا ہے یا اس طرح, تو وہی میں مناظر دیکھ رہی تھی کہ پولیس عجیب و غریب طریقوں سے دوسرے لوگوں کو بھی فستائیت سے پکڑ رہی ہے, ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں, اور ان کی فیملی کے حوالے سے بھی ایسی خبریں ہیں کہ ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے. اروند کیجریوال صاحب نے بھی عمران خان کی طرح یہ کہا ہے کہ جی میں نے اپنی زندگی اپنے دیش کے لیے وقف کر دی ہے, تو یہ جو مرضی فستائیت کریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ انڈیا کے الیکشن میں بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ مودی صاحب جو اس وقت پاور میں بھی ہیں, اور وہاں پر تو کوئی ایسی نگران حکومت وغیرہ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی طاقت کا استعمال کر کے جو باقی مخالف جماعتیں ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ کتنا انفارچونیٹ ہے ویسے کہ ابھی حال ہی میں رشیا کے ہوئے ہیں انتخابات, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے ہم نے دیکھے ہیں, اسی طرح اور ایک دو کنٹریز کے, اور میں یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ ہم بجائے اس کے کہ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو, انسانی حقوق اسٹرینتھن ہو, ادارے مضبوط ہوں, اور ہم ایک سویلائزیشن کی طرف, بہتر معاشرے کی طرف بڑھیں, ہم الٹا ایسے لگ رہا ہے کہ ریورس گیئر میں چلے گئے ہیں. اور ہر ملک میں جو کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جی شاید ہمارے ملک سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں, ان ممالک میں بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں, دھوکہ دہی کر رہے ہیں, مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے. ابھی رشیا کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی یہی سب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہاں پہ بھی
पुतिन साहब ने यही किया है। और यहाँ पर अब इंडिया में भी इसी किस्म की बात, हालांकि मोदी साहब जो हैं वैसे बज़ाहिर उन्होंने 2 टर्म्स लिए हैं बैक टू बैक, और बज़ाहिर उन्होंने काफ़ी बेहतरी भी की है इंडिया के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो उन्होंने परफॉर्म भी किया, आगे भी लेके गए हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है आपके मुखालिफिन को कुचलने की, उनके साथ ट्रीटमेंट की, तो वहाँ पर सारे एक ही सफ़ में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब वाक़या है। मेरे लिए तो बड़ी अफसोस की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि आप डेमोक्रेसी के लिए और बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर आगे जाने के बजाय, स्ट्रेंथन होने के बजाय चीज़ें वीक होती नज़र आती हैं, तो ये तकलीफ दे सूरत हाल होती है। बहरहाल जी, लेट्स सी कि क्या होता है। इंडिया ने भी पता नहीं हमसे बेहतर होने के बजाय हमारी डगर पे चलना क्यों मुनासिब समझा है। हाल हमारा देखा नहीं है आपने कि हमने क्या कर लिया अपने मुल्क के साथ। तो आप लोग तो थोड़ा हमसे बेहतर ही जा रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी रास्ता सीधा रखें। आपने ज़रूर इसी गलत ट्रैक की तरफ आना है कि जहाँ पर अवाम की जो राय है उसको कुचला जाए या अवाम की राय को पसे पुश्त डाला जाए। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथन करें, ना कि आप भी इस तरह के हथकंडों में उलझ जाएं। वैसे अगर आपको इस काम के लिए मोदी साहब कुछ हेल्प चाहिए हो तो मोहसिन नकवी साहब से आप रब्ता कर लें। उन्हें पता है कि किस तरीके से किसी जमात को क्रश करना है और कैसे पुलिस का इस्तेमाल करना है, तो वो बेहतरीन काम आपको समझा देंगे। मुशावरत उनसे आप कर लें, वो आपको काफ़ी हेल्प दे देंगे इस सिलसिले में। मिलते हैं आपसे नाज़रीन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।